अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच बुध से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है और ऑलराउंडर आमिर जमाल फिटनेस की वजह से स्क्वाड से रिलीज कर दिए गए हैं और बांग्लादेशी ओपनर महमूदुल हसन जॉय भी बाहर हो गए। सर, बात करने के लिए आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइएगा शाहिद साहब कि पाकिस्तान की टीम नए कोच और नए हिकमत अमली के साथ जा रही है, कैसा देखते हैं इसे आप? थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी आई है पाकिस्तान की टीम में और पाकिस्तान के सेटअप में। आप देखें, पाकिस्तान 3-0 हारा है ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तान मुसलसल हार रहा है 1999 से। 99 में हारा, 2004 में हारा, 2010 में हारा, उसके बाद 2016 में हारा, 2019 में हारा और अभी इस साल भी पाकिस्तान अर्ली दिस ईयर 3-0 पाकिस्तान को वाइट वॉश हुआ। तो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी आई है। जेसन गिलेस्पी की ये पहली सीरीज है, वो 1.5-2 महीने से काम तो कर रहे हैं और फिर यहाँ पर आ गए थे अगस्त के शुरू में इस्लामाबाद में। वो दोनों टीमों के साथ काम कर चुके हैं, पाकिस्तान शाहीन्स के साथ भी, पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ भी, और फिर हमने क्यूरेटर भी नया लेके आए ऑस्ट्रेलिया से, एडिलेड के जो डेमियन हाफ हैं। बड़ा वसी उनका तजर्बा है। उन्होंने अब पिचेस की तैयारी पाकिस्तान में करनी है। 2 साल के वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, 2 साल के जेसन गिलेस्पी के कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो गुड लक टू पाकिस्तान टीम। ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी है, अल्लाह करे आए। शान मसूद से मेरी जो बात हुई उसमें उन्होंने यही कहा कि जेसन गिलेस्पी से और जो भी ऑस्ट्रेलियन हम अप्रोच ला रहे हैं उससे यही तवक्को है कि हम अच्छे ह्यूमन बींग्स बने, अच्छे क्रिकेटर्स बने और टॉप की टीमों में हमारा शुमार हो। ये अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल है तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेगा। अभी पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, इंडिया पहले पर है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद न्यूजीलैंड है। लेकिन इंग्लैंड की टीम तेजी से ऊपर आएगी। उन्होंने 3 टेस्ट वेस्ट इंडीज से जीते, 3 टेस्ट वो श्रीलंका से भी जीत जाएंगे। तो इंग्लैंड की टीम तेजी से ऊपर आएगी। हमारे लिए जरूरी है कि हम ये 2 टेस्ट ना सिर्फ जीतें बल्कि 3 टेस्ट इंग्लैंड से भी जीतें, जो कि मुश्किल होगा, और फिर 2 टेस्ट साउथ अफ्रीका में जीतें, वो भी मुश्किल होगा। तो पाकिस्तान का मेरे हिसाब से तो टेस्ट चैंपियनशिप में चांस कम है। इस सीरीज में पाकिस्तान को ये दोनों टेस्ट जीतने चाहिए। शायद बिल्डिंग अप टू दिस फर्स्ट टेस्ट मैच ये पता चल रहा है कि हमारा फोकस जो है वो फास्ट बॉलिंग पर है। तो हमारे पेसर्स कौन होंगे और आपको क्या लगता है कौन से फास्ट बॉलर्स जगह बनाने में कामयाब होंगे? बॉलिंग लाइन क्या होगी? देखिए, बजाय तो ये लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ये तो पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस है ही, और पाकिस्तान को पहला टेस्ट जीतकर सीरीज में बरतरी लेनी है। तो नसीम शाह और शाहीन शाह तो ऑब्वियस चॉइस है, दोनों खेलेंगे। बाकी जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं उनमें से 2 खेलेंगे। अब एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर खिलाया मीर हमजा तो दूसरा एक राइट आर्म फास्ट बॉलर खिलाना ही है, और वो जाहिर है खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली में से होंगे। मेरा वोट मोहम्मद अली को जाएगा, इसलिए कि मोहम्मद अली स्विंग करते हैं बॉल को और अगर ओवरकास्ट कंडीशन होंगी तो मोहम्मद अली काम आएंगे। ये 4 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे। बांग्लादेश के पास भी फास्ट बॉलर्स नातजुर्बाकार हैं। शरीफुल इस्लाम उनके जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं वो अच्छे हैं, खालिद हसन अच्छे हैं। नाहिद राना के बारे में मैंने सुना है कि वो 150 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। एक ही टेस्ट मैच खेला उन्होंने इस साल श्रीलंका के खिलाफ, उसमें 5 आउट किए थे, तो वो खेलेंगे। और देखें कि किस तरह फिर ये हिकमत अमली पाकिस्तान की जो ऑल पेस अटैक वाली है कामयाब होती है। यकीनन कामयाब होगी, अल्लाह करे कि बैकफायर ना करे, इसलिए कि आप बगैर स्पिनर के टेस्ट मैच बड़े अरसे के बाद 5 साल के बाद खेलना है। 1995 में एक टेस्ट मैच खेला था श्रीलंका के खिलाफ और फिर उसके बाद ये 5 साल पहले भी श्रीलंका के खिलाफ इसी वेन्यू पे खेला था। तो बड़ी रेयर सी चीज़ है पाकिस्तान की। बिल्कुल शाहिद भाई, ये तो सब इस पे बहुत हैरान है कि एक प्रॉपर स्पिनर नहीं है आपके पास। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा हिकमत अमली क्या होगी? हमने तो अपना बता दिया कि हमारा फोकस पेसर्स पर है, आपके पास 3 बहुत ही शानदार बड़े बेहतरीन स्पिनर्स हैं। ऐसा ही है, बड़ी मुतजाद दोनों टीमों की हिकमत अमली है। मैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के स्टैट्स देख रहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पिछले साल जो कायद आजम ट्रॉफी के मैचेस हुए हैं यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने भी आउट किए हैं और स्पिनर्स ने भी आउट किए हैं। अब्दुल्ला सफ़ी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने एक मैच में 8 आउट किए थे एक इनिंग्स में, फिर अगली इनिंग में 3 आउट किया, यानी 11 आउट किए। जाहिद महमूद, जिनको न जाने क्यों पाकिस्तान बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करता, ना शाहीन्स में ना मेन टीम में, वो भी अच्छे लेग स्पिनर हैं, उन्होंने भी बड़े आउट किए हैं पिंडी स्टेडियम में। अली उस्मान एक सीजन में टॉप विकेट टेकर थे पाकिस्तान के, फैसलाबाद से गालबन उनका ताल्लुक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। नुमान अली ने आउट किए हैं, लेकिन साथ ही साथ फास्ट बॉलर्स ने भी आउट किए हैं। समीन गुल ने यहाँ पे 8 आउट किए हैं एक इनिंग्स में। मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद दोनों के बड़े आउट हैं। मीर हमजा के यहाँ आउट हैं, तो फास्ट बॉलर्स के भी आउट हैं। आप देखें
پاکستان اگر ایسی پچ ڈیمین ہب بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آل فاسٹ بالرز والا اٹیک پاکستان نے رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑی ابرار کے ساتھ بھی مجھے ناانصافی نظر آتی ہے. وہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، وہ ٹیم کے ساتھ ODI ورلڈ کپ میں بھی ٹریول کرتے رہے سبسٹیٹیوٹ، T20 ورلڈ کپ میں بھی ٹریول کرتے رہے، لیکن انہیں کھیلنے کا موقع نہیں ملا. ابرار احمد سے یہ سلوک اچھا نہیں ہے. ان کو ٹیسٹ ٹیم میں اسکواڈ میں تو کم از کم رکھنا چاہیے تھا. اس طرح ریلیز کر دیا کہ آل پیس اٹیک پہ جا رہے ہیں. بنگلہ دیش کی ٹیم اپنے تینوں اسپنرز کو کھلائے گی. شاکب الحسن 237 ان کی وکٹس ہیں، بہت ہی اچھے لیفٹ آرم اسپنر ہیں. لیفٹ آرم اسپنر سے ہم بہت آؤٹ ہوتے ہیں ہمارے بیٹرز. تائج الاسلام ہیں جن کے 195 آؤٹ ہیں، مجھے لگ رہا ہے وہ اسی ٹیسٹ میچ میں 200 کر لیں گے، اللہ کرے کہ نہ کریں. اور مہدی حسن میراز ان کی 164 وکٹس ہیں، اور نعیم الحسن جو ان کے آف بریک آل راؤنڈر ہیں ان کی بھی 30-36 وکٹیں ہیں. تو ان کے پاس بڑے اچھے اسپنر ہیں. ہم تو بغیر اسپنر کے جائیں گے، پارٹ ٹائم اسپنر ہوں گے آغا سلام. ٹھیک ہے شاہد صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا، یہاں لیتے ہیں ایک بریک، کہیں مت جائیے گا، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ول بی رائٹ بیک. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو اسپورٹس روم میں. شاہد ہاشمی صاحب اور اسپورٹس کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی حکمت عملی کے حوالے سے، تو بنگلہ دیشی کوچ کا کیا سوچنا ہے، آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. Has a real power to unite people. Thankful to PCB giving us time to come and play in Lahore first. In terms of preparation, very happy and looking forward to the challenge. Windy pitch. This one looks like more favorable for fast bowling, probably batting as well. And looking at their selection, also they have not picked many spinners. Batting has been concerned for a while because, as you know, when we played in back home, we played in a result-oriented wickets. When you play these kind of pitches, batters have a tough time. I hope the pitches in Pakistan generally favor batting. We will show a better result on these kind of pitches. جی، تو یہ تھے بنگلہ دیشی کوچ، اور آبویسلی وہ اپنی بیٹنگ کو لے کے کنسرن ہے، اور وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اسپنر کو پک نہیں کیا. شاہد صاحب، اگلا سوال یہ، عامر جمال کو ریلیز کر دیا ہے. آبویسلی ان کی انجری کے حوالے سے تو ہمیں اپڈیٹ تھی، اس پر کیا کہیں گے؟ ساتھ میں محمد ہریرہ کا ڈیبیو ہونے کا چانس نظر آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے رضوان کو موقع ملے گا. آپ کو کیا لگتا ہے، رضوان ہوں گے یا سرفراز؟ عامر جمال فٹ نہیں ہو سکے، اس لیے ان کو ریلیز کر دیا گیا. بڑی اچھی پرفارمنس انہوں نے آسٹریلیا میں دی تھی. نہ صرف آؤٹ کیے تھے بلکہ رنز بنائے تھے. بڑے پیشنیٹ کرکٹر ہیں، بڑے ہارڈ ورکنگ کرکٹر ہیں عامر جمال، اور انہوں نے اپنی پہلی سیریز میں جو ٹیسٹ سیریز تھی متاثر کیا تھا سارے لوگوں کو. ہریرہ 2-3 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ میں زبردست پرفارمنس کر رہے ہیں. ایک سیزن میں 924 بنائے، ایک سیزن میں 1000+ رنز بنائے. پچھلے سیزن میں وہ زیادہ میچز نہیں کھیلے تھے. اس سیزن میں جب وہ شاہینز کی طرف سے گئے تو انہوں نے ڈبل 100 4 ڈے میچ میں ڈاروین میں بنایا. سری لنکا گئے تھے پچھلے سال، لیکن سری لنکا میں ان کو دونوں میں سے کسی ٹیسٹ میچ میں نہیں کھلایا گیا. کھلانا چاہیے تھا، لیکن اب ان کا موقع ملا ہے. امام الحق کی جگہ وہ کھیلیں گے. اور وہی سوال رضوان یا سرفراز، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ووٹ رضوان کے حق میں جائے، اس لیے کہ آسٹریلیا کے آخری 2 ٹیسٹ میچز میں انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی تھی، اور یہ ایک اچھا ہیلدی کمپٹیشن ہے سرفراز اور رضوان کے درمیان. سرفراز پچھلی سیریز جو ہوم سیریز تھی نیوزی لینڈ کے خلاف زبردست پرفارمنس. شاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آبویسلی دونوں ٹیموں کا مقابلہ تو ایسے ویسے بنتا نہیں ہے، پاکستان از اے بیٹر سائڈ. کیا بنگلہ دیش کے اوپر وہ جو سیاسی کشیدگی وہاں چل رہی ہے اس کا دباؤ ہوگا؟ کتنا فرق پڑے گا؟ بالکل بہت فرق پڑا. 5 اگست کو وہاں پہ سیاسی تبدیلی آئی. وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بڑے پروٹیسٹ کے بعد شیخ حسینہ واجد جو ان کی پرائم منسٹر تھی، 15 سال سے پرائم منسٹر تھی، ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا. بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں انہیں سیف ایگزٹ دیا گیا. اس کے بعد سے کرکٹ بورڈ میں بھی ان کی بڑی تبدیلیاں. ان کے جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ بھی 12-13 سال سے 3 ٹرم سے نظم الحسن پاپن ان کے بورڈ کے پریزیڈنٹ تھے، وہ بھی ایک فرق پڑا. اور ان کے جو فورن کوچز تھے، ہتورو سنگھے سری لنکا کے، آندرے ایڈمز نیوزی لینڈ کے بالنگ کوچ ہیں، اور ڈیوڈ ہیمپ برمودا کے جو ان کے بیٹنگ کوچ ہیں، یہ ہوٹلز میں ہی رہے. ان کو باہر نکلنے کے لیے ان کی ایمبیسیز نے منع کیا ہوا تھا. تو اس سے بنگلہ دیش کی جو تیاریاں تھیں اس سیریز کے لیے وہ بڑی ہرٹ ہوئی، بڑی متاثر ہوئی. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو جلدی بلا لیا، ان کے شیڈول ارائیول سے 4 دن پہلے بلا لیا، اور انہوں نے اسلام آباد میں اچھی پریکٹس کی. ان کے 2 ٹیمیں یہاں پہ موجود تھیں. ایک ٹیم 3 دن پہلے آئی ہوئی تھی سینئر ٹیم سے، اور اس نے وہاں پہ 4 ڈے میچز بھی کھیلے. 6 کھلاڑی بنگلہ دیش کی جو نیشنل ٹیم ہے اس کے اے ٹیم میں بھی شامل تھے. تو ان کو اچھی خاصی تیاریوں کا موقع تو مل گیا، لیکن جو پرفارمنس اور جو تیاری متاثر ہوئی، ظاہر ہے پریکٹس سیشن سے جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہیں، وہ نہیں ہو سکی.
ٹھیک ہے، شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور شاہد صاحب راولپنڈی میں ہوں گے اس ٹیسٹ میچ کے دوران، تو وہاں سے بھی ان سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. موونگ آن، بات کریں گے سلمان علی آغا کی، جنہوں نے یہ مانا ہے کہ ٹیم کا ماحول بہت اچھا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو باتیں چلتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ساتھ ساتھ انہوں نے جو پنڈی میں پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ سب کھلاڑی ایک دوسرے کو بیک کرتے ہیں اور بھائیوں کی طرح ہیں. مزید کیا کہنا تھا، لیٹس ہیو اے لک. اس ٹائم بہت اچھا ماحول ہے، سب ایک دوسرے کو بیک کرتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے بھائیوں کی طرح دوستوں کی طرح رہتے ہیں. سوشل میڈیا کی باتیں ہم دیکھتے نہیں ہیں سر، وہ وہاں کی باتیں ہوتی ہیں. ویدر ایسی چیز ہے جو ہم کنٹرول کر نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. حالانکہ ایسی رہا ہے کہ گرین پیچ ہے، ہو سکتا ہے کہ فاسٹ بالر کو سپورٹ کریں. بنگلہ دیش ٹیم کو کیسا ریٹ کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ان کی بڑی کافی بیلنس ٹیم ہے، مطلب سینئر اور جونیئر کا مکسچر ہے اور کافی اچھی بالنگ بھی ہے ان کی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا یہ ماننا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے تینوں جو ہمارے گراؤنڈز ہیں ان کا تعمیراتی کام مکمل کر لیں گے. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس وقت وہ جو گراؤنڈ ہے وہ انٹرنیشنل معیار پہ پورا نہیں اتر رہے، اس لیے یہ کام بہت ضروری تھا. مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، صرف لاہور کا اسٹیڈیم نہیں بلکہ تینوں اسٹیڈیم ہمارے لیے ایک ناممکن سا پروجیکٹ تھا، لیکن ہوپ فلی ہم چیمپئنز ٹرافی سے پہلے یہ کمپلیٹ کر لیں گے. ہمارا اسٹیڈیم اور باقی دنیا کے اسٹیڈیم میں زمین آسمان کا فرق تھا، کسی بھی لحاظ سے وہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم نہیں تھا. معذرت کے ساتھ آپ کا کوئی اسٹیڈیم انٹرنیشنلی کوالیفائی کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ سیٹیں تھیں نہ باتھ روم تھے. ویو ایسا تھا کہ 500 میٹر دور سے دیکھ رہے ہیں. آج کل کے دور میں دنیا بہت ایڈوانس چلی گئی ہے. اگر میں نے 1980 کے ماڈل میں رہنا ہے تو بہت اچھا تھا. اسٹیڈیم سارے کے سارے پورے اپ گریڈ ہوں گے. نہ صرف یہ، ہم اسلام آباد میں نیا اسٹیڈیم، ایبٹ آباد کردو والی سائڈ پہ، اس ساری چیزوں پہ بھی ساتھ ساتھ. نیو یارک کا اسٹیڈیم آخری 10-15 دن میں مکمل ہوا تھا، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سے بہت پہلے مکمل کر لیں گے. جی، تو محسن نقوی صاحب نے بتا دیا ہے کراچی، لاہور، پنڈی یہ تینوں اسٹیڈیم ہوں گے میگا ایونٹ کے لیے، اور انٹرنیشنل جو کرکٹ کا معیار ہے اس کے حساب سے یہ گراؤنڈز ویسے نہیں تھے، اس لیے ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو بڑھتے ہیں پہلے کراچی کی طرف اور وہاں علی حسن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. علی، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو تعمیراتی کام چل رہا ہے، جو رینوویشن ہو رہی ہے، یہ پروسیس کہاں تک پہنچا ہے، اور جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا چیمپئنز ٹرافی سے پہلے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ابھی جو ہے نسیم الغنی اور اقبال قاسم جو انکلوجرز ہیں جن کو اسٹیٹس دیا جاتا ہے جنرل انکلوجر کے طور پہ، اسے ٹوٹلی طور پر ڈیمولش کر دیا گیا ہے. جو پرانا جو ہے اسکورنگ ٹاور تھا وہ بھی گرا دیا گیا ہے. اب صرف ملبہ اٹھانے کا کام چل رہا ہے. اب یہ جو چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے سب کام مکمل ہو جائیں گے، تو اس کی بات کی گارنٹی تو وہی دے سکتے ہیں. لیکن ابھی جو کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ کام 24 گھنٹے جاری ہے. بیچ میں سوچا گیا تھا کہ بنگلہ دیش سے میچ ہوگا تو شاید وقتی طور پہ ڈیورنگ جو ہے میچ آس میں یہ کام روکا جائے گا، بٹ اب کراچی سے میچ بھی چلا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب کام میں کوئی ہڈل بھی نہیں ہے، تو کنٹینیو برقرار رہے گا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ چیز بنے گی تو ایک نیا ماڈل نکل کر آئے گا اور نئی شیپ ہوگی، جس سے ویو جو نظر آئے گا وہ پراپر انداز سے میچ کو جو انجوائے کر پائیں گے. کیونکہ یہاں پہ براڈ کاسٹرز کے ساتھ ساتھ میڈیا باکس ہے، گیلری ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو VIP باکسز بھی بنائے جا رہے ہیں. تو ایک نئی سائن ہے. لیکن بیسٹ آپشن یہی ہے کہ جب تک یہ ایکٹیویٹی مکمل ہوتی ہے تب تک تو یہ نہیں کہا جاتا کہ آیا کتنے ٹائم میں لگے. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ نے یہ کام پہلے سے شروع کر دیا تھا، یہ تعمیراتی کام شروع ہو گیا تھا، آپ کو پتا تھا کہ آپ نے اس کو چیمپئنز ٹرافی سے پہلے تیار کرنا ہے، تو یہ آپشن ہی کیوں تھا بنگلہ دیش کی سیریز کے لیے؟ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم کلوز ڈورز میں کر لیں گے، پہلے ٹکٹ سیل بھی سٹارٹ ہو گئی، پھر اس کو روک دیا گیا، جنہوں نے ٹکٹیں خریدی ان کو پیسے واپس کیے گئے، اور اس کے بعد اب یہ کمپلیٹلی شفٹ ہو گیا ہے پنڈی. تو دنیا ان باتوں پہ ہنسے گی نہیں کہ آپ کی تو اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی؟ دیکھیے، بالکل صحیح کہا. ایک تو پہلی ہمارے پاس پریڈکشن آئی تھی راولپنڈی کی کہ جب سٹارٹنگ میچ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد وہاں پر ویدر کنڈیشن کوئی خاص اچھی نہیں ہے، بارشوں کا سلسلہ برقرار ہے جی. بٹ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ 2003 میں میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں جب وہاں پہ رینوویشن ورک چل رہا تھا تو انڈیا اور آسٹریلیا نے اسی میدان میں میچ کھیلا تھا، وہاں پہ بھی کام روکا گیا تھا. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ پہلے پلاننگ پہلے کریں، ٹکٹ ہم سیل کرنے جا رہے ہیں، لوگ پرچیز کر لیتے ہیں، پھر آپ بولتے کہ نہیں آپ پبلک الاؤ نہیں، ہم ریفنڈ کر دیں گے، پھر اچانک سے آپ میچ کے لیے اسٹیڈیم کی تیاری شروع کر دیتے ہیں گراؤنڈ پہ. تو وہاں پہ کیوریٹر اور گراؤنڈ اسٹاف صبح شام کام کر رہا تھا، کیونکہ یہاں پہ بھی بوندا باندی بارشیں ہو رہی تھی، ان کی بھی مین پاور جو اسکل تھی اپنا سب ضائع ہوئے. یہ پلاننگ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ والی بات صحیح ہے. شاید آپ نے کہا تھا نا کہ چیئرمین پی سی بی کے ساتھ جو مشیر ہے وہ کرکٹ کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیز پہلے آ گئی ہو جس کی وجہ سے فیصلہ لیا، لیکن بیک آف کرنا شرمندگی کا باعث ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. علی حسن ہمارے ساتھ تھے. اب جلدی سے بڑھتے ہیں طرف، وہاں شہزاد ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد، پروگرس بتائیے گا قذافی اسٹیڈیم کی.
جی ہاں، آج صبح چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور وہاں پر جاری ترقیاتی کاموں کا جو ہے وہ انہوں نے جائزہ لیا. وہاں پر موجود نیک پاک اور انجینئرز اور FWA کے نمائندوں نے اور PCB کے نمائندوں نے جو ہے وہ انہیں ترقیاتی کاموں کے اوپر انہیں بریفنگ دی، جس کے بعد محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بارشوں کے سیزن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ کام شروع کیا ہے اور بارشوں کا اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، جبکہ دسمبر میں یہ تینوں اسٹیڈیمز کے جو ترقیاتی کام ہیں لاہور، کراچی اور پنڈی کے یہ کمپلیٹ کر لیے جائیں گے. اگر امریکہ میں ایونٹ سے 15 دن پہلے جو اسٹیڈیم تیار ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہم بھی جو ہے وہ اسٹیڈیم ود ان ٹائم تیار کر کے دکھائیں گے. بہت بہت شکریہ ملک ہمارے نمائندے. تو یہ اپڈیٹس تھی کراچی اور لاہور سے. کرکٹ پہ کافی بات ہو گئی، بڑھتے ہیں مکس مارشل آرٹس کی طرف. اور مکس مارشل آرٹس چیمپئن شپ کے پہلے روز پاکستانی فائٹرز نے دھوم مچا دی. لاہور میں بھارتی حریفوں کو چاروں شانے چت کر دیا. یہ میچز سارے آپ نے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست دیکھے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.